रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग खुदाई माल को अपनी मुल्क समझने लगे, ज़कात को दंड और तावान की तरह भारी समझें और अमानत को अपना माल समझें। मर्द बीवी की ताबेदारी करे और माँ की नाफरमानी करे, बाप को गैर समझें और दोस्त को अपना। दीन का इल्म दुनिया कमाने को हासिल करें और सरदारी और हुकूमत ऐसों को मिले जो सब में निकम्मे हों, यानी बदजात और लालची और बदखुल। जिस काम के लायक ना हो वो काम उसके सुपर्द हो। लोग जालिमों की ताजीम और खातिर इस खौफ से करें कि ये हमको तकलीफ ना पहुंचाएं। शराब खुल्लम खुल्ला पी जाने लगे, नाचने गाने वाली औरतों का रिवाज आम हो जाए, ढोलक सारंगी तबला और ऐसी चीजें कसरत से हो जाएं और पिछले लोग उम्मत के पहले बुजुर्गों को बुरा भला कहने लगे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ऐसे वक्त में ऐसे ऐसे अजाबों के मुंतजर रहो कि सुर्ख आंधी आए और बाज़ी लोग जमीन में धंस जाएं और आसमान से पत्थर बरसें, सूरतें बदल जाएं, यानी आदमी से सूर कुत्ते हो जाएं, और बहुत सी आफतें आगे पीछे जल्दी जल्दी इस तरह आने लगे जिसे बहुत से दाने किसी धागे में पिरो रखे हों और वो धागा टूट जाए और सब दाने ऊपर तले झट झट गिरने लगे। और ये निशानियां भी आई हैं कि दीन का इल्म कम हो जाए और झूठ बोलना हुनर समझा जाए और अमानत का ख्याल दिलों में से जाता रहे, हया शर्म जाती रहे और सब तरफ काफरों का जोर हो जाए और झूठे झूठे तरीके निकलने लगे। जब ये सारी निशानियां हो चुकी, उस वक्त सब मुल्कों में निसारा लोगों यानी ईसाइयों की अमलदारी हो जाए। और इसी जमाने में शाम के मुल्क में एक शख्स अबू सुफियान की औलाद से ऐसा पैदा हो कि बहुत सैयदों का खून करे और शाम और मिस्र में उसके हुक्म एहकाम चलने लगे। इसी अरसे में रोम के मुसलमान बादशाह की निसारा की एक जमात से लड़ाई हो और निसारा की एक जमात से सुलह हो जाए। दुश्मन जमात शहर कुस्तुनतुनिया पर चढ़ाई करके अपना अमल दखल कर ले। वो बादशाह अपना मुल्क छोड़कर शाम के मुल्क में चला जाए और निसारा की जिस जमात से सुलह हो उस जमात को अपने साथ शामिल करके उस दुश्मन जमात से बड़ी भारी लड़ाई हो और इस्लाम के लश्कर को फतह हो। एक दिन बैठे बिठलाए जो निसारा मुआफिक थे उनमें से एक शख्स एक मुसलमान के सामने कहने लगे कि हमारी सलीब की बरकत से फतह हुई। मुसलमान उसके जवाब में कहे कि इस्लाम की बरकत से फतह हुई। इसी में बात बढ़ जाए यहाँ तक कि दोनों आदमी अपने अपने मजहब वालों को पुकार कर जमा कर लें और आपस में लड़ाई होने लगी। इसमें इस्लाम का बादशाह शहीद हो जाए और शाम के मुल्क में भी निसारा का अमल दखल हो जाए और ये निसारा उस दुश्मन जमात से सुलह करने और बचे कुचे मुसलमान मदीने को चले जाएं। कैबा के पास तक निसारा की अमलदारी हो जाए। उस वक्त मुसलमानों को फिक्र हो कि हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को तलाश करना चाहिए ताकि इन मुसीबतों से जान छूटे। उस वक्त हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम मदीना मुनव्वरा में होंगे और इस डर से कहीं हुकूमत के लिए मेरे सर न हो, मदीना मुनव्वरा से मक्का मुअज़्ज़मा को चले जाएंगे। उस जमाने के वली जो अब्दाल का दर्जा रखते हैं सब हजरत इमाम मेहदी की तलाश में होंगे और बाज लोग झूठ मूठ भी दावा इमाम मेहदी का करना शुरू कर देंगे। गर्ज इमाम खाना काबा का तवाफ करते हुए हजरे अस्वद और मकाम इब्राहिम के दरमियान होंगे। उस वक्त कुछ नेक लोग उनको पहचान लेंगे और उनको जबरदस्ती घेर घार कर उनसे हाकिम बनाने की बैयत कर लेंगे और इसी बैयत में एक आवाज आसमान से आएगी जिसको सब लोग जितने वहाँ मौजूद होंगे सुनेंगे। वो आवाज ये होगी, ये अल्लाह ताला के खलीफा यानी हाकिम बनाए हुए इमाम मेहदी है। और हजरत इमाम के ज़ुहूर से बड़ी निशानियाँ क़यामत की शुरू होती हैं। गर्ज जब आपकी बैयत का किस्सा मशहूर होगा तो मदीना मुनव्वरा में जो फौजें मुसलमानों की होंगी वो मक्का में चली आएंगी। मुल्क शाम, इराक और यमन के अब्दाल और औलिया सब आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और भी अरब की बहुत सारी फौजें इकट्ठी हो जाएंगी। जब ये खबर मुसलमानों में मशहूर होगी एक शख्स खुरासान से हजरत इमाम की मदद के वास्ते एक बड़ी फौज लेकर चलेगा। जिस शख्स का ऊपर जिक्र आया है कि अबू सुफियान की औलाद में होगा और सैयदों का दुश्मन होगा, चूँकि हजरत इमाम मेहदी भी सैयद होंगे, वो शख्स हजरत इमाम के लड़ने को एक फौज भेजेगा। जब ये फौज मक्का मदीना के दरमियान के जंगल में पहुंचेगी, एक पहाड़ के तले ठहरेगी तो ये सब के सब जमीन में धंस जाएंगे। सिर्फ 2 आदमी बच जाएंगे जिनमें से एक तो हजरत इमाम को जाकर खबर कर देगा और दूसरा उस सुफियानी को खबर पहुंचाएगा। निसारा सब तरफ से फौजें जमा करेंगे और मुसलमानों से लड़ने की तैयारी करेंगे। इस लश्कर में इसी रोज 80 झंडे होंगे और हर झंडे के साथ 12,000 आदमी होंगे। कुल आदमी 9,60,000 हुए। हजरत इमाम मक्का से चलकर मदीना तशरीफ लाएंगे और वहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार शरीफ की ज़ियारत करके शाम के मुल्क को रवाना होंगे और शहर दमिश्क तक पहुँचने पाएंगे कि दूसरी तरफ से निसारा की फौज मुकाबले में आ जाएगी। हजरत इमाम की फौज 3 हिस्से हो जाएगी। एक हिस्सा तो भाग जाएगा, एक हिस्सा शहीद हो
جائے گا اور ایک حصہ کو فتح ہوگی۔ اور اس شہادت اور فتح کا قصہ یہ ہوگا کہ حضرت امام نصارہ سے لڑنے کو لشکر تیار کریں گے اور بہت سے مسلمان آپس میں قسم کھائیں گے کہ بے فتح کیے ہوئے نہ ہٹیں گے، بس سارے آدمی شہید ہو جائیں گے، صرف تھوڑے سے آدمی بچیں گے جن کو لے کر حضرت امام اپنے لشکر میں چلے آئیں گے۔ اگلے دن پھر اسی طرح کا قصہ ہوگا کہ قسم کھا کر جائیں گے اور تھوڑے سے بچ کر آئیں گے، اور تیسرے دن بھی ایسا ہی ہوگا۔ آخر چوتھے روز یہ تھوڑے سے آدمی مقابلہ کریں گے اور اللہ تعالیٰ فتح دیں گے۔ پھر کافروں کے دماغ میں حوصلہ حکومت کا نہ رہے گا۔ اب حضرت امام ملک کا بندوبست شروع کریں گے اور سب طرف فوجیں روانہ کریں گے اور خود ان سارے کاموں سے نمٹ کر قسطنطنیہ فتح کرنے کو چلیں گے۔ جب دریائے روم کے کنارے پر پہنچیں گے، بنو اسحاق کے 70,000 آدمیوں کو کشتیوں پر سوار کر کے اس شہر کے فتح کرنے کے واسطے تجویز کریں گے۔ جب یہ لوگ شہر کے فصیل کے مقابل پہنچیں گے، اللہ اکبر با آواز بلند کہیں گے۔ اس نام کی برکت سے شہر پناہ کے سامنے کی دیوار گر پڑے گی اور مسلمان حملہ کر کے شہر کے اندر گھس پڑیں گے اور کفار کو قتل کریں گے اور خوب انصاف اور قاعدے سے ملک کا بندوبست کریں گے۔ حضرت امام سے جب بیعت ہوئی تھی اس وقت سے اس فتح تک 6 سال یا 7 سال کی مدت گزرے گی۔ حضرت امام یہاں کے بندوبست میں لگے ہوں گے کہ ایک جھوٹی خبر مشہور ہوگی کہ یہاں کیوں بیٹھے ہو، وہاں شام میں دجال آ گیا ہے اور تمہارے خاندان میں فتنہ و فساد کر رہا ہے۔ اس خبر پر حضرت امام شام کی طرف سفر کریں گے اور تحقیق حال کے واسطے 5 یا 9 سواروں کو آگے بھیج دیں گے۔ ان میں سے ایک شخص آ کر خبر کر دے گا کہ وہ خبر محض غلط تھی، ابھی دجال نہیں نکلا۔ حضرت امام کو اطمینان ہو جائے گا اور پھر سفر میں جلدی نہ کریں گے۔ اطمینان کے ساتھ درمیان کے ملکوں کا بندوبست دیکھتے بھالتے شام میں پہنچیں گے۔ وہاں پہنچ کر تھوڑے ہی دن گزریں گے کہ دجال بھی نکل پڑے گا۔ دجال یہودیوں کی قوم میں سے ہوگا، اول شام اور عراق کے درمیان میں سے نکلے گا اور دعویٰ نبوت کا کرے گا، پھر اصفہان میں پہنچے گا اور وہاں کے 70,000 یہودی اس کے ساتھ ہو جائیں گے، پھر خدائی کا دعویٰ شروع کر دے گا۔ اسی طرح بہت سے ملکوں پر گزرتا ہوا یمن کی سرحد تک پہنچے گا اور ہر جگہ سے بہت سے بددین ساتھ ہوتے جائیں گے، یہاں تک کہ مکہ معظمہ کے قریب آ کر ٹھہرے گا، لیکن فرشتوں کی حفاظت کی وجہ سے شہر کے اندر نہ جانے پائے گا۔ پھر وہاں سے مدینہ کا ارادہ کرے گا اور وہاں بھی فرشتوں کا پہرا ہوگا جس سے اندر نہ جانے پائے گا، مگر مدینے میں 3 بار زلزلہ آئے گا اور جتنے آدمی دین میں سست اور کمزور ہوں گے سب زلزلے سے ڈر کر مدینہ سے باہر نکل کھڑے ہوں گے اور دجال کے پھندے میں پھنس جائیں گے۔ اس وقت مدینہ میں کوئی بزرگ ہوں گے جو دجال سے خوب بحث کریں گے۔ دجال جھنجلا کر ان کو قتل کر دے گا اور پھر زندہ کر کے پوچھے گا، اب تو میرے خدا ہونے کے قائل ہوتے ہو؟ وہ فرمائیں گے کہ اب تو اور بھی یقین ہو گیا کہ تو دجال ہے۔ پھر وہ ان کو مارنا چاہے گا مگر اس کا کچھ بس نہ چلے گا اور ان پر کوئی چیز اثر نہ کرے گی۔ وہاں سے دجال ملک شام کو روانہ ہوگا۔ جب دمشق کے قریب پہنچے گا حضرت امام وہاں پہلے سے پہنچ چکے ہوں گے اور لڑائی کے سامان میں مشغول ہوں گے کہ عصر کا وقت آ جائے گا اور مؤذن اذان کہے گا، لوگ نماز کی تیاری میں ہوں گے کہ اچانک حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے آسمان سے اترتے نظر آئیں گے اور جامع مسجد کی مشرق کی طرف کے مینارے پر آ کر ٹھہریں گے اور وہاں سے زینہ لگا کر نیچے تشریف لائیں گے۔ حضرت امام سب لڑائی کا سامان ان کے سپرد کرنا چاہیں گے۔ وہ فرمائیں گے، لڑائی کا انتظام آپ ہی رکھیں، میں خاص دجال کے قتل کرنے کو آیا ہوں۔ غرض جب رات گزر کر صبح ہوگی حضرت امام لشکر کو آراستہ فرمائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک گھوڑا ایک نیزہ منگا کر دجال کی طرف بڑھیں گے اور اہل اسلام دجال کے لشکر پر حملہ کریں گے۔ بہت سخت لڑائی ہوگی اور اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سانس میں یہ تاثیر ہوگی کہ جہاں تک نگاہ جائے وہاں تک سانس پہنچ سکے۔ جس کافر کو سانس کی ہوا لگا دیں وہ فوراً ہلاک ہو جائے۔ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر بھاگے گا، آپ اس کا پیچھا کریں گے یہاں تک کہ بابل ایک مکان ہے، وہاں پہنچ کر نیزے سے اس کا کام تمام کریں گے اور مسلمان دجال کے لشکر کو قتل کرنا شروع کریں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام شہروں شہروں تشریف لے جا کر جتنے لوگوں کو دجال نے ستایا تھا سب کی تسلی کریں گے اور خدائے تعالیٰ کے فضل سے اس وقت کوئی کافر نہ رہے گا۔ پھر حضرت امام کا انتقال ہو جائے گا اور سب بندوبست حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں آ جائے گا۔ پھر یاجوج ماجوج نکلیں گے، ان کے رہنے کی جگہ جہاں شمال کی طرف آبادی ختم ہوتی ہے اس سے بھی آگے ہے، 7 ولایت سے باہر ہے اور ادھر کا سمندر زیادہ سردی کی وجہ سے ایسا جمع ہوا ہے
کہ اس میں جہاز بھی نہیں چل سکتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو خدائے تعالیٰ کے حکم کے موافق طور پہاڑ پر لے جائیں گے اور یاجوج ماجوج بڑا ادھم مچائیں گے۔ آخر کو اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کریں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑ سے اتر آئیں گے۔ 40 برس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات فرمائیں گے اور ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے میں دفن ہوں گے، اور آپ کی گدی پر ایک شخص ملک یمن کے رہنے والے بیٹھیں گے جن کا نام جہجاہ ہوگا اور قحطان کے قبیلے سے ہوں گے اور بہت دینداری اور انصاف کے ساتھ حکومت کریں گے۔ ان کے بعد آگے پیچھے اور کئی بادشاہ ہوں گے۔ پھر رفتہ رفتہ نیک باتیں کم ہونا شروع ہوں گی اور بری باتیں بڑھنے لگیں گی۔ اس وقت آسمان پر ایک دھواں سا چھا جائے گا اور زمین پر برسے گا، جس سے مسلمانوں کو زکام اور کافروں کو بے ہوشی ہوگی۔ 40 روز کے بعد آسمان صاف ہو جائے گا اور اسی زمانے کے قریب بقر عید کا مہینہ ہوگا۔ 10ویں تاریخ کے بعد دفتن ایک رات اتنی لمبی ہوگی کہ مسافروں کا دل گھبرا جائے گا اور بچے سوتے سوتے اکتا جائیں گے۔ چوپائے جانور جنگل میں جانے کے لیے چلانے لگیں گے اور کسی طرح صبح نہ ہوگی، یہاں تک کہ تمام آدمی ہیبت اور گھبراہٹ سے بے قرار ہو جائیں گے۔ جب 3 راتوں کے برابر وہ رات ہو چکے گی، اس وقت سورج تھوڑی روشنی لیے ہوئے جیسے گہن لگنے کے وقت ہوتا ہے مغرب کی طرف سے نکلے گا۔ اس وقت کسی کا ایمان یا توبہ قبول نہیں ہوگی۔ جب سورج اتنا اونچا ہو جائے گا جتنا دوپہر سے پہلے ہوتا ہے، پھر خدائے تعالیٰ کے حکم سے مغرب ہی کی طرف لوٹے گا اور دستور کے موافق غروب ہوگا۔ پھر ہمیشہ اپنے قدیم قاعدے کے موافق روشن اور رونق نکلتا رہے گا۔ اس کے تھوڑے ہی دن کے بعد صفا پہاڑ جو کہ مکہ میں ہے زلزلے سے پھٹ جائے گا اور اس جگہ سے ایک جانور بہت عجیب شکل و صورت کا نکل کر لوگوں سے باتیں کرے گا اور بڑی تیزی سے ساری زمین میں پھرے گا اور ایمان والوں کو پیشانی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے نورانی لکیر کھینچ دے گا، جس سے سارا چہرہ ان کا روشن ہو جائے گا، اور بے ایمانوں کی ناک یا گردن پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی سے سیاہ مہر لگا دے گا، جس سے ان کا سارا چہرہ میلا ہو جائے گا۔ یہ کام کر کے وہ غائب ہو جائے گا۔ اس کے بعد جنوب کی طرف سے نہایت فرحت دینے والی ایک ہوا چلے گی، اس سے سب ایمان والوں کی بغل میں کچھ نکل آئے گا جس سے وہ مر جائیں گے۔ جب سب کے سب مسلمان مر جائیں گے، اس وقت کافر حبشیوں کا ساری دنیا میں عمل دخل ہو جائے گا اور وہ لوگ خانہ کعبہ کو شہید کر دیں گے۔ حج بند ہو جائے گا اور قرآن پاک دلوں سے اور کاغذوں سے اٹھ جائے گا۔ خدا کا خوف اور خلقت کی شرم سب اٹھ جائے گی اور کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہ رہے گا۔ اس وقت ملک شام بہت ترقی پر ہوگا، لوگ اونٹوں پر اور سواریوں پر پیدل ادھر جھک پڑیں گے، اور جو رہ جائیں گے ایک آگ پیدا ہوگی اور سب کو ہانکتے ہوئے شام میں پہنچا دے گی۔ حکمت اس میں یہ ہے کہ قیامت کے روز سب مخلوق اسی ملک میں جمع ہوگی، پھر وہ آگ غائب ہو جائے گی اور اس وقت دنیا کو بڑی ترقی ہوگی۔ 3-4 سال اسی حال سے گزریں گے کہ دفتن جمعہ کا دن محرم کی 10ویں تاریخ صبح کے وقت سب لوگ اپنے اپنے کام میں لگے ہوں گے کہ سور پھونک دیا جائے گا۔ اول ہلکی ہلکی آواز ہوگی، پھر اس قدر بڑھے گی کہ اس کی ہیبت سے سب مر جائیں گے، زمین و آسمان پھٹ جائیں گے اور دنیا فنا ہو جائے گی۔ اور جب آفتاب مغرب سے نکلا تھا، اس وقت سے سور کے پھونکنے تک 120 برس کا زمانہ ہوگا۔ جب سور پھونکنے سے تمام دنیا فنا ہو جائے گی، 40 برس اسی سنسانی کی حالت میں گزر جائیں گے۔ پھر حق تعالی شانہ کے حکم سے دوسری بار سور پھونکا جائے گا اور پھر زمین و آسمان اسی طرح کام ہو جائیں گے۔ مردے قبروں سے زندہ ہو کر نکل پڑیں گے اور میدان قیامت میں اکٹھے کر دیے جائیں گے۔ آفتاب یعنی سورج بہت نزدیک ہو جائے گا، جس کی گرمی سے لوگوں کے دماغ پکنے لگیں گے، اور جیسے جیسے لوگوں کے گناہ ہوں گے اتنا ہی زیادہ پسینہ نکلے گا۔ لوگ اس میدان میں بھوکے پیاسے کھڑے پریشان ہو جائیں گے۔ جو نیک لوگ ہوں گے ان کے لیے اس زمین کی مٹی مثل میدے کی بنا دی جائے گی، اس کو کھا کر بھوک کا علاج کریں گے اور پیاس بجھانے کو حوض کوثر پر جائیں گے۔ پھر جب میدان قیامت میں کھڑے کھڑے دکھ ہو جائیں گے، اس وقت سب مل کر اول حضرت آدم علیہ السلام کے پاس پھر اور نبیوں کے پاس اس بات کی سفارش کروانے کے لیے جائیں گے کہ ہمارا حساب و کتاب اور کچھ فیصلہ جلدی ہو جائے۔ سب پیغمبر کچھ عذر کریں گے اور سفارش کا وعدہ نہ کریں گے۔ سب کے بعد ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر وہی درخواست کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق تعالی شانہ کے حکم سے قبول فرما کر مقام محمود میں تشریف لے جا کر شفاعت فرمائیں گے۔ حق تعالی شانہ کا ارشاد ہوگا کہ ہم نے سفارش قبول کی
اب ہم زمین پر اپنی تجلی فرما کر حساب کتاب کیے دیتے ہیں۔ اول آسمان سے فرشتے بہت کثرت سے اترنا شروع ہوں گے اور تمام آدمیوں کو ہر طرف سے گھیر لیں گے۔ پھر حق تعالی شانہ کا عرش اترے گا، اس پر حق تعالی شانہ کی تجلی ہوگی اور حساب کتاب شروع ہو جائے گا۔ اعمال نامے اڑائے جائیں گے، ایمان والوں کے دائیں ہاتھ میں اور بے ایمانوں کے بائیں ہاتھ میں وہ خود بخود آ جائیں گے۔ اعمال تولنے کی ترازو کھڑی کر دی جائے گی، جس سے سب کی نیکیاں اور بدیاں معلوم ہو جائیں گی، اور پل صراط پر چلنے کا حکم ہوگا۔ جس کی نیکیاں تول میں زیادہ ہوں گی وہ پل صراط سے پار ہو کر جنت میں چلا جائے گا، اور جس کے گناہ زیادہ ہوں گے اگر خدائے تعالیٰ نے معاف نہ کر دیے ہوں گے وہ دوزخ میں گر جائے گا، اور جس کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے ایک مقام ہے اعراف، جنت دوزخ کے بیچ میں، وہ وہاں رہ جائے گا۔ اس کے بعد ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے حضرات، انبیاء علیہ السلام، عالم، ولی، شہداء، حفاظ اور نیک بندے گناہگار لوگوں کو بخشوانے کے لیے شفاعت کریں گے، ان کی شفاعت قبول ہوگی، اور جس کے دل میں ذرا برابر بھی ایمان ہوگا وہ دوزخ سے نکال کر بہشت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اسی طرح جو لوگ اعراف میں ہوں گے وہ بھی آخر کو جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ دوزخ میں خالی وہی لوگ رہ جائیں گے جو بالکل کافر اور مشرک ہیں، اور ایسے لوگوں کو کبھی دوزخ سے نکلنا نصیب نہ ہوگا۔ جب سب جنتی اور دوزخی اپنے اپنے ٹھکانہ ہو جائیں گے اس وقت اللہ تعالیٰ دوزخ اور جنت کے بیچ میں موت کو ایک مینڈھی کی صورت پر ظاہر کر کے سب جنتیوں اور دوزخیوں کو دکھلا کر اس کو ذبح کرا دیں گے، اور فرمائیں گے اب نہ جنتیوں کو موت آئے گی اور نہ دوزخیوں کو، سب کو اپنے اپنے ٹھکانے پر ہمیشہ کے لیے رہنا ہوگا۔ اس وقت نہ جنتیوں کی خوشی کی کوئی حد ہوگی اور نہ جہنمیوں کے صدمے اور رنج کی کوئی انتہا۔